नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये यूट्यूब चैनल बज़्म फ़ातिमा माल क़ुरआन है, जिसमें हम कुरान मजीद का लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तफ़सीर पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ख़वातीन, बच्चे और बच्चियाँ ऑनलाइन कुरान मजीद तर्जमा और तफ़सीर के साथ और नाज़रा तजवीद के साथ भी पढ़ रहे हैं। आप पढ़ना चाहें या आपके बच्चे पढ़ना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर। आप हमसे रब्ता करें। आप स्काइप, मैसेंजर, ज़ूम और दीगर ऐप्स जिस पर भी आप पढ़ना चाहें वो हम आपको फ़राहम कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं सूरह आले इमरान। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सबक सूरह आले इमरान के आयत नंबर 149 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगती हूँ अल्लाह के साथ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ शुरू जो बड़ा ही मेहरबान हमेशा ही रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन अगर तुतीउ तुम पैरवी करने लगोगे अल्लज़ीना उन लोगों की कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया है, यरुद्दूकुम तो वो तुम्हें फेर देंगे दीन से, अला आक़ाबिकुम तुम्हारे उल्टे पाँव कुफ़र की तरफ, फ़तन्क़लिबू तो फिर तुम पलटोगे उस वक्त ख़ासिरीना नुकसान उठाते हुए। अब इससे पिछला जो रुकू गुज़रा उस रुकू में अंबिया साबिक़ीन के अंसार और उनके मददगार जो थे उनकी इताअत करने का हुक्म दिया गया था। अब इस आयत में कुफ़ार की इताअत से अल्लाह ताला रोक रहा है, क्योंकि उनकी इताअत का नतीजा ये निकलेगा कि दीन का दामन हमारे हाथ से छूट जाएगा। अगर छूट नहीं भी जाता तो कम अज़ कम हमारी गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी कि वो जो अल्लाह ताला ने अपनी एक रस्सी हमें दे रखी है कुरान की सूरत में, जिसको कई बार उसने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि इस रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तो इस रस्सी की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी अगर हम कुफ़ार की पैरवी करने लगे, हम अहले किताब की पैरवी करने लगे, हम यहूदो नसारा और मुशरिकीन की पैरवी करने लगे। तो हमारी दीन की जो रस्सी है हमारे पास ये कुरान की सूरत में, ये रस्सी की गिरफ्त हमारे हाथों से कमज़ोर हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी और हम रफ्ता रफ्ता कुफ़र की तरफ माइल होने लगेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, हम देखें अपने आज के बच्चों को, अपने नौजवान नस्ल को, तो वो यकीनन वो इस रस्सी को की गिरफ्त को ढीला किए हुए हैं, इसको छोड़े हुए हैं और वो यहूदो नसारा और कुफ़ार और मुशरिकीन की पैरवी कर रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल को देखा जाए तो वो उमूमन ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल जो है वो यहूदो नसारा वाला है। इसमें वो फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल यहूदो नसारा वाला है, हम उनके जैसे खाते पीते हैं, हम उनके जैसे सोते जागते हैं, हम उनके जैसा लिबास पहनते हैं। हमारी ख़वातीन को, हमारी नौजवान बच्चियों को देखा जाए तो हाफ़ ड्रेसेस पहन के, आधे कपड़े पहन के, आधा जिस्म ढाँप के और आधा नंगा करके वो अपने आप को बड़ा को बेहतर महसूस करती हैं और बहुत अच्छा फ़ील करती हैं और बड़ा पढ़ा लिखा और महज़्ज़ब समझने लगती हैं। ये भी पिछले दिनों की बात है, ये भी कुछ दिन पहले की बात है कि किसी गाने के ऊपर किसी लड़की ने कोई डांस किया और वो इतनी मशहूर होगी चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर और फिर 2-4 हफ्तों के अंदर वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है और उसको इस मिलियंस में उसके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं और उसको लोग अपने शो में बुला रहे हैं और उसके इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको न जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है? खुदा का वास्ता है मेरे मोहम्मद, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नौजवानों, अल्लाह का वास्ता है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को बचाओ, अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। कम अज़ कम अपने साथ इतनी मोहब्बत तो रखो, अपने वजूद के साथ इतनी मोहब्बत तो रखो कि अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से और अल्लाह की बनाई हुई जहन्नुम से बचा सको। अगर तुम अपने साथ इतना भी एहसान नहीं कर सकते तो फिर तुमसे बदतर फिर कौन होगा? वो जिनके बारे में कुरान भी कहता है कि कल अनआमी बल हुम अदल, कि वो जानवरों जैसे हैं बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। तो तुम उस आयत का मिस्दाक क्यों बनते हो कि वो जानवरों जैसे या जानवरों से बदतर हैं?
تم ان آیات کا مصداق کیوں نہیں بنتے؟ یہ جو پچھلے رکوع میں ہماری وہ ایک آیت گزری ہے، وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ اے باری تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے، اور جو ہم اپنے کاموں کے معاملے میں زیادتیاں کر چکے ہیں ہمیں وہ معاف فرما دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اپنے دین کے اوپر، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ہمیں تو ان آیات کا مصداق بننا چاہیے۔ ان آیات کا مصداق آپ کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں اللہ کے غضب کو اور اس کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے ساتھ تھوڑی سی محبت کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، جہنم سے بچا لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ اگلی آیت آپ دیکھیں فرماتا ہے بل اللہ، بلکہ اللہ ہی مولاکم تمہارا مددگار ہے، وہ اور وہی خیر الناصرین سب سے بہتر مددگار ہے، کہ سب سے بہتر مددگار وہ ہے، تم اس سے مدد مانگو، تم اس سے توفیق مانگو دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی، تو وہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا۔ کیونکہ کسی چیز کے اوپر بھی، دین اسلام کے اوپر بھی خاص طور پہ اس کے اوپر بھی ثابت قدم رہنا اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں اسی سے یہ مدد مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر تو نہ ہم دین اسلام قبول کر سکتے ہیں، نہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اس پہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں، نہ اس کے اوپر ہمارا خاتمہ ممکن ہے۔ کیونکہ اگر اس کی توفیق نہیں ہے تو وہ جیسے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیکی کی قوت بھی اسی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور برائی سے بچنے کی طاقت بھی ہمیں اسی کی توفیق سے عطا ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے برائی سے بچنا ہے تو بھی ہم نے اسی سے توفیق مانگنی ہے، اور اگر ہم نے نیکی پہ چلنا ہے، نیکی کے راستے پہ چلنا ہے تو بھی ہم نے اسی سے مدد مانگنی ہے اور اسی سے توفیق مانگنی ہے، تبھی ہمیں وہ توفیق نصیب ہوگی کہ ہم نیکی کے راستے پہ چل سکیں اور برائی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ کام، ہمارے یہ لائف سٹائل اور یہ یہود و نصارہ کی پیروی ہمیں کہیں پھسلا نہ دے، ہمیں ہمارے دین سے کہیں پھیر نہ دے۔ جیسے اس پچھلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جو کافر ہیں تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، علی اعقابکم، الٹے پاؤں تم پھر کے کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اگر تم پلٹ کے کفر میں چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فتنقلبوا، تو پھر اس وقت تم لوٹو گے خاسرین، انتہائی نقصان اٹھاتے ہوئے۔ تو اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ اور اپنے آپ کو دین اسلام پہ چلنے کے لیے اللہ سے اس کی توفیق مانگو اور دین اسلام پہ چلنے کی کوشش کرو۔ جب کوشش بھی کرو گے، توفیق بھی مانگو گے، تو پھر میرا رب تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، بڑا مہربان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ ضرور توفیق بخشے گا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، سنلقی، عنقریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب، دلوں میں، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ روب، تمہارا روب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں۔ کیوں؟ بما، بوجہ اس کے کہ اشرکو، انہوں نے شریک بنا لیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما، اس چیز کو، لم ینزل، کہ نہیں نازل کی گئی، بہی، جس کے ساتھ، سلطانن، کوئی دلیل، یعنی جس چیز کی کوئی دلیل ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی، اس چیز کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا۔ وہ چیز بندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی رسول بھی ہو سکتا ہے، کوئی ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسری مخلوق بھی ہو سکتی ہے، بہت ہو سکتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، جتنی چیزوں کے لوگ پرستش کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کسی بھی طریقے سے شریک ٹھہراتے ہیں، چاہے ذات میں، چاہے صفات میں، جس طرح سے بھی اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی، تو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا روب ڈال دے گا، مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں پڑ جائے گا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے یا کسی اس کے شریک کی بات کی جائے
کسی چیز کو بھی یا کسی مخلوق کو بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے تو مسلمان تو جان لینے پہ تل جاتا ہے۔ تو اس طرح کا تمہارا رعب ان مشرکین کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نارو، جہنم کی آگ۔ وَبِئْسَ، اور بہت ہی برا مسوا ٹھکانہ ہے ظالمین، ظالموں کا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ ذات میں ہو یا صفات میں ہو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ، ایک اور صورت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو ظالمین ہیں جنہوں نے یہ سب سے بڑا ظلم کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے، اور اس ٹھکانے کا ذکر پہلے فرما دیا کہ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَقَدْ، اور یقیناً صدقہ، سچ فرمایا کم، تم سے، اللہ تعالیٰ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اذ، جب، تحسونہم، تم قتل کر رہے تھے ان کافروں کو، بِإِذْنِهِ، اسی کے اذن، اس کے حکم یا اس کی توفیق سے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، فشلتم، تم بزدل ہو گئے تھے، وتنازعتم، اور تم تنازع میں پڑ گئے تھے، جھگڑا کرنے لگے تھے، فی امر، رسول اللہ کے حکم کے بارے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما، اس کے بعد، اراکم، کہ تم دیکھ چکے تھے، ما، اس چیز کو، تحبون، جسے تم پسند کرتے تھے، یعنی جب تمہاری نظر مال غنیمت پر پڑی تو تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس وقت۔ اور یہ جب جنگ احد میں ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مورچوں پہ کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اپنی اپنی جگہوں سے ہلنا نہیں ہے، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو، تم نے میرے حکم کے بغیر یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ کرام ایسا ہوا، ان سے غلطی سرزد ہوئی ان سے کہ حضور کے حکم کے بغیر ہی جب انہوں نے دیکھا کہ کفار پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ جو صحابہ کرام تھے وہ بھاگے چلے گئے مال غنیمت کی طرف۔ یہ جو فرمایا نا کہ ما تحبون، جسے تم پسند کرتے ہو، جب تم نے اس کو دیکھ لیا تو اس سے مراد مال غنیمت ہے کہ اسے تم پسند کرتے ہو، تم اس کی طرف بھاگ پڑے۔ اور ہوا کیا تھا اس وقت تم سے سرزد کیا ہوا؟ وعصیتم، تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ منکم، بعض تم میں سے، من، ایسے تھے، یریدو، جو ارادہ رکھتے تھے یا جو طلبگار تھے، دنیا کے، ومنکم، اور بعض تم میں سے، من، ایسے تھے، یریدو، جو طلبگار تھے، آخرت کے، یعنی دنیا کے طلبگار سے مراد وہی ہے کہ مال غنیمت کی وہ طلب رکھتے تھے تو وہ مال غنیمت کی طرف بھاگ پڑے۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو آخرت کے طلبگار تھے، یعنی انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہے جہاں پہ ان کو رسول اللہ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ ثم، پھر، صرفا، ہٹا دیا، کم، تمہیں، عنہم، ان سے، یعنی کفار سے، ان کے تعاقب سے تمہیں پیچھے ہٹا دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ، اور پھر، عفا، درگزر فرما دیا، عنکم، تم سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو فضل، بڑا فضل والا ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، یعنی اس نے تمہیں پھر تمہاری اس لغزش کو، اس کوتاہی کو معاف بھی فرما دیا کیونکہ وہ مومنین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کا کچھ پس منظر تھوڑا سا آپ کے سامنے میں بیان کر دوں کہ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جس کو حضرت امام بخاری نے براء بن عازب سے جنگ احد کا چشمدید حال جو ہے وہ ان سے روایت کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستے کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی امارت میں ایک درے پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے کسی صورت اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے اور یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت براء فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی تھی، انہوں نے پائنچے اوپر چڑھائے ہوئے تھے، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی تھیں اور ان کے پاجیبیں نظر آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے باقاعدہ پورا وہ نقشہ کھینچا اور بتایا کہ اس وقت یہ صورتحال تھی اور ایسا ایسا سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور جنگ یہ حالت تھی اس وقت کہ مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا، اور جو تیر اندازوں کا دستہ تھا انہوں نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونے کو
کے بارے میں سوچا کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ تو عبداللہ بن جبیر نے انہیں یہ کہہ کر روکا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہاں سے ہٹنے سے روکا تھا؟ لیکن انہوں نے حضرت جبیر کی بات نہیں مانی اور وہ مال غنیمت کی طرف بھاگ پڑے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کفار نے ان کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے 70 آدمیوں کو شہید کر دیا۔ پھر برا فرماتے ہیں کہ ابو سفیان نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر حضور کا نام پاک لے کر پوچھا کہ کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں؟ تو حضور نے جواب دینے سے منع فرما دیا۔ اس نے 3 بار یہی سوال دہرایا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں؟ تو حضور نے 3 بار جواب دینے سے منع فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ تو حضور نے تب بھی جواب دینے سے منع فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کیا تم میں حضرت عمر بن خطاب موجود ہیں؟ تب بھی حضور نے ان کو جواب دینے سے منع فرمایا۔ تو پھر اس نے اپنے لشکر کی طرف مڑ کر ان کو بتایا اور بڑی خوشی سے کہا کہ یہ تینوں لوگ تو قتل ہو گئے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق، یہ تینوں شہید ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بات سن کر اس کی حضرت عمر فاروق سے نہ رہا گیا، ان کا ضبط ٹوٹا اور انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بکتے ہو، تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو باقی رکھا ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے یہ نعرہ لگایا کہ اعلی حبل حبل۔ حضور نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم کہو اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ ہی بلند اور بزرگ ہے۔ پھر ابو سفیان نے ازراہ غرور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی کہ وہ مال غنیمت کی طرف بھاگے، پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر، مومنین پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اِذ، یاد کرو جب، تُصْعِدُونَ، تم دور بھاگ رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ، اور نہیں مڑ کر دیکھ رہا تھا، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی ایک کو بھی، والرسول، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پھر پہنچایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے غمن، غم، بے غمن، غم کے بدلے، لکی لا، تاکہ نہ، تحزنوا، تم غمگین ہو، علی ما، اس چیز پر، فاتکم، جو تم سے کھو چکی ہے، ولا ما، اور نہ اس مصیبت پر، اصابکم، جو تمہیں پہنچی ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، خبیر، خبر رکھتا ہے، بما، ان چیزوں کی، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ مومنین کو زبردست قسم کی سرزنش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ان کو یہ مجدہ اور یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ تمہاری اس خطا کو تمہارے مولا کریم نے معاف فرما دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جن سے یہ لغزش ہوئی وہ مومن تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہے اور ان کی لغزش کو معاف کر دے، تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں کچھ شک کرے یا ان پر زبان تان دراز کرے؟ اس آیت کریمہ کے اندر تو سیدونا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو زمین میں دور تک دوڑے چلے جانے کو اسعاد کہتے ہیں، اور ابو حاتم نے بیضاوی میں لکھا ہے کہ بلندی پر چڑھنے کو صعود اور ہموار زمین اور وادیوں میں چلنے کو اسعاد کہتے ہیں۔ تو احد میں مسلمانوں کی افراتفری کا نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دشمن کے ناگہانی دو طرفہ حملہ سے جو دہشت اور خوف پھیل گیا تھا، اس میں بڑے بڑے بہادروں کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، پاؤں ڈگمگا گئے اور جان بچانے کی فکر میں ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن اللہ کا پیارا محبوب اور سچا رسول پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا، نہ دل میں ہراس، نہ چہرے پر مایوسی، نہ زبان پر شکوہ، اور نہ حرکات میں بے ضابطگی۔ شجاعت رسالت اور وقار نبوت کا صحیح مظاہرہ اس روز ہوا۔ صرف 12 جانثار جو پاس ہیں اور دشمن کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے امڑا چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پیشانی پر بل تک نہیں۔
اس وقت بھی زبان پاک سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، لیکن وہ لوگ تھے کہ مال غنیمت کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف بلا رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، کہ اللہ نے تمہیں غم پہنچایا غم کے بدلے، یعنی تم نے حکم نبوی سے سرتابی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچایا، غم پہنچایا، اس کے بدلے تمہیں بھی غم سے دوچار ہونا پڑا، یعنی جیتا ہوا میدان تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، بہت ساری تعداد شہید ہو گئی، اور حضور کی شہادت کی خبر وحشت اثر نے تو دنیا ہی تاریک کر کے رکھ دی۔ پھر جو آگے فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ تاکہ تم غمگین نہ ہو اس چیز پر جو تم سے کھو گئی اور جو تمہیں مصیبت پہنچی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ یہ غم پر غم، یہ رنج پر غم اس لیے دیا کہ تم اس کے خوگر اور عادی ہو جاؤ، اور آئندہ کبھی ایسی صورتحال پیش آئے تو صبر و استقامت سے کام لو۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جملہ لقد عفا عنکم سے متعلق ہے، یعنی اس لغزش کے باوجود تمہیں معاف اس لیے کر دیا کہ غلطی کا احساس تمہیں ہمیشہ غمگین نہ بنائے رکھے۔ احساس خطا کے اس تکلیف دہ زخم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عفو و کرم کا مرہم لگا دیا اور انہیں معاف فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم پھر انزلہ اتاری اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر من بعد بعد غم کے بعد اتاری امنتن امن والی، نعاسن غنودگی، یغشا جو چھا رہی تھی، طائفتن ایک گروہ پر منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک دوسرا گروہ، قد یقیناً اہمتہم اسے فکر پڑی ہوئی تھی، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ بدگمانی کر رہے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق کے ناحق، ظنہ وہ گمان کر رہے تھے، جاہلیت والا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، من الامر اس کام میں، من شیء کوئی دخل، قل آپ فرما دیجئے، انا بے شک، امرا حکم یا اختیار، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ ہی کا ہے، یخفون وہ چھپا رہے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما جو کہ لا یبدون وہ نہیں ظاہر کرتے، لکا آپ کے سامنے، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارا بھی، من الامر اس کام میں، شیء کچھ دخل، ما قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں پر، قل آپ فرما دیجئے، لو اگر کنتم بیٹھے ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرزا تو ضرور نکل آتے، الذین وہ لوگ، کتبا کہ لکھا جا چکا تھا، علیہم جن کے اوپر، قتل ہونا، وہ کدھر نکل آتے، کدھر ظاہر ہو جاتے، الی طرف، مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اور تاکہ آزما لے اللہ تعالیٰ، ما جو کچھ، فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے چھپا ہوا، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ صاف کر دے، ما جو کچھ، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب علم رکھتا ہے، بذات الصدور دلوں کے رازوں کے ساتھ۔ میدان احد کے اندر جب جسم زخموں سے چور ہو رہے تھے، تھکن سے جوڑ ٹوٹ رہا تھا، عزیز احباب کے لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں پر غنودگی طاری کر دی، جس سے پھر یہ تھکا ماندہ لشکر تازہ دم ہو گیا، اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم اونگنے لگے، یہاں تک کہ کئی بار تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹی اور میں نے اسے سنبھالا۔ ایسی تھکاوٹ اور ایسی بے چینی کے عالم میں نیند کا آ جانا، یہ واقعی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایک دوسرے گروہ کا بھی ساتھ میں ذکر فرمایا کہ طائفتن قد اہمتہم انفسہم، کہ ایک گروہ دوسرا ان میں سے ایسا تھا کہ جس کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہی وہ منافقین کا دوسرا گروہ، کہ کچھ لوگ تو جو تھے وہ راستے ہی میں ابی ابن کعب کے ساتھ الگ ہو گئے تھے، لیکن ایک مختصر سی جماعت منافقین کی، معنب بن قشیر اور اس کے کچھ ساتھی
جو ساتھی آ گئے تھے مسلمانوں کے، انہیں اس نیند کے لطف سے محروم رکھا گیا، کیونکہ انہیں نہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کا فکر تھا اور نہ ہی کامیابی کا کوئی خیال۔ انہیں صرف اپنی بڑی ہوئی تھی کہ وہ کہیں زندہ و سلامت گھر پہنچیں۔ لیکن جب جنگ کا پانسا پلٹ گیا تو ان کا چھپا ہوا نفاق اور اسلام دشمنی ان کی زبان سے ظاہر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور جو کچھ وہ بے سر و پا باتیں کر رہے تھے ان کو قرآن نے وضاحت سے بیان فرما دیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارا اس معاملے میں کیا کوئی عمل دخل تھا، اور ہمارا اگر کوئی عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ آتے اور نہ ہم یہاں پہ بے دردی سے مارے جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ موت کا وقت تو مقرر ہے تو انسان اپنی قتل گاہ کی طرف خود بخود کھنچا چلا آتا ہے، وہ لاکھ کترائے لیکن تقدیر اسے پا بجولا وہاں لے ہی آتی ہے جہاں پہ اس نے مرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی مومنین اور صادقین کو بھی یہ نصیحت فرما دی کہ ان مصیبتوں کی بھٹی میں تمہیں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ کھوٹا کھرا الگ الگ ہو جائے اور لغزش کا میل کچال تم سے دھو ڈالا جائے۔ اگلی آخری آیت اس رکوع کی کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولو جو پیٹ پھیر گئے، منکم تم میں سے، یوما جس دن، تقا ملی تھی، جمعان دو جماعتیں یا دو لشکر آپس میں ملے تھے، انما بے شک استزلا پھسلا دیا تھا ہم ان کو شیطان نے، ببعد بوجہ بعض ما ان اعمال کے کسبوا جو انہوں نے کیے تھے، وَلَقَدْ اور بے شک عَفَا اللہ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے عنہم انہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بڑا بخشنے والا، حلیم نہایتی حوصلے والا ہے۔ یعنی اس افراتفری کے عالم میں جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے انہیں پہلے تو خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ ان کی مزید تسکین خاطر کے لیے اسی خوشخبری کو دوبارہ یہاں پہ دہرایا جا رہا ہے کہ انہیں شیطان نے پھسلا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ وہ بڑا غفوراً بخشنے والا اور حلیماً بڑے حوصلے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس چینل کے اوپر مجرب وظائف بھی بتائے جاتے ہیں، تو آج میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا رہی ہوں جو میرا اپنا ذاتی تجربہ کیا ہوا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں گے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ آپ کو بھی اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آج کل حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ہر بندہ ہی مالی پریشانی اور تنگی کا شکار ہے، تو آپ کے ساتھ بھی اگر کچھ ایسا ہے تو آپ کو میں ایک بہت زبردست وظیفہ بتانے والی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کر کے دیکھیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کو لگاتار پڑھتے ہی رہنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ نے اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے اور میرے رزق کو بڑھا دے۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھ کر آپ کسی نوکری کے انتظار میں یا تلاش میں ہیں، یا آپ کوئی کسی کاروبار کے انتظار میں ہیں، تلاش میں ہیں، تو ان ساری صورتوں کو، اپنی ان مقاصد کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے ہی رہنا ہے، دن رات چلتے پھرتے اٹھتے وقت بیٹھتے، جس وقت آپ کو یاد آئے آپ پڑھتے رہیں۔ اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پھر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے یہی دعا اور یہی درود شریف پڑھ کے بس پڑھتے رہیں۔ اور جب بیچ میں آپ کسی سے کوئی بات کریں، کوئی کلام کریں، تو بس اس وظیفے کو وہیں چھوڑ دیں۔ دوبارہ جب آپ پھر بات ختم ہو جائے اور پڑھنا شروع کریں تو پھر یہیں سے بسم اللہ پڑھیں، یہ آیت مبارکہ پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور پھر اپنے مقصد کے لیے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے ساری پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور آپ کو نوکری یا آپ کا اگر کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے تو وہ بھی ضرور حل ہوگا۔ قرآن مجید سب کے لیے راہ نجات اور راہ ہدایت ہے، اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھا کریں۔ جب کوئی اللہ کی آیت آپ تک پہنچے تو ضرور اس کو آگے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، اپنے ہمدردوں، اپنے چاہنے والوں میں اس کو شیئر کیا کیجیے، ان کی طرف بھی اس کو فارورڈ کیا کیجیے تاکہ وہ بھی اس کو سنیں اور اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ شیئر کر دیا کریں۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، کہ میری طرف سے اگر کوئی ایک آیت بھی تم تک پہنچے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی اسے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اور برائے مہربانی اپنے خیالات سے ضرور آگاہ کیا کیجیے، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، مزید کس طریقے سے ہم آپ کی خدمت میں ان چیزوں کو پیش کریں تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمارے لیے اور ہمارے والدین اور آباء و اجداد کے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے اس چینل کے اوپر آپ فقہی مسائل، مجرب وظائف اور یونیک اسلامک نیمز بھی دیکھ سکتے ہیں۔